5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने से घर का रिज़्क मिट जाता है, घर का रिज़्क ख़त्म हो जाता है, मुफलसी गुर्बत इंसान का मुक़द्दर बन जाती है। ये 5 गुनाह घर को गुर्बत के समंदर में गर्क कर देते हैं। गुर्बत ऐसे घर में डेरा डाल देती है जिस घर की तहलीस पर 5 गुनाह बड़े शौक से किए जाते हैं। और सुनो, जिस घर में गुर्बत डेरा डाल दे वहाँ टेंशनें, परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें जन्म लेती हैं, क्योंकि गुर्बत का परेशानियों के साथ गहरा ताल्लुक होता है, गुर्बत का टेंशनों के साथ गहरा ताल्लुक होता है। जहाँ गुर्बत होगी वहाँ परेशानियाँ होंगी, जहाँ गुर्बत होगी वहाँ का इंसान रोटी के लिए परेशान, वहाँ का इंसान पानी के लिए परेशान, बच्चों की फीस के लिए परेशान, बच्चों के कपड़े के लिए परेशान, घर के मकान के रेंट के लिए परेशान, गैस के बिजली के बिल के लिए परेशान। वहाँ का हर एक इंसान परेशान ही परेशान हाल दिखाई देता है जिस घर की दहलीज पर गुर्बत डेरा डाल दे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, गुर्बत से बचो, जितना हो सके खुद भी गुर्बत से बचो और अपनी औलाद को भी गुर्बत से बचाओ। गरीब इंसान की मेरे मुआशरे में कोई कदर कीमत नहीं है, गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई मयार नहीं है। गरीब इंसान को कोई भी दावत पर नहीं बुलाता, शादी ब्याह पर नहीं बुलाता, गरीब के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बढ़ाना चाहता, कोई भी रिश्ता नहीं करना चाहता। गरीब की बेटी जवान हो गई है लेकिन शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं, गरीब की बेटी से निकाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए कि उसके पास तो जहेज ही नहीं है, वो तो 2 टक्के का मजदूर है। जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया, हमने उस गरीब का जीना हराम कर दिया। हमने जब भी लूटा गरीब को लूटा, हमने जब भी घर बर्बाद किया बेचारे गरीब का घर बर्बाद किया, हमने जब भी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई बेचारे गरीब की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई। और नादानो, मुझे इतना बता दो, मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? यही काली शक्ल लेकर जाओगे? यही गुनाहों में डूबी हुई शक्ल लेकर जाओगे? ये काली शक्ल लेकर मालिक को मुंह दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा लेकर मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें हया नहीं आएगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैं बताना चाहता हूं कि आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से घर गुर्बत के समंदर में गर्क हो जाता है, मुफलसी और गुर्बत इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं, तंगियां, टेंशनें, परेशानियां, मुसीबतें इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं। पहला गुनाह, जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता हो, हर वक्त तू मैं अफरा तफरी लगी रहती हो। याद रखना, जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता हो, उस घर का उरूज जवाल में बदलना शुरू हो जाता है। जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो वहाँ शैतान का पहरा होता है, और जहाँ शैतान का पहरा हो वहाँ रहमान के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ शैतान का पहरा हो वहाँ रिज़्क बांटने वाले फरिश्तों का आना बंद हो जाता है, रहमत के फरिश्तों का आना वहां पर बंद हो जाता है। जिस घर का पहरेदार भी शैतान हो, शैतान जिस घर का पहरेदार होगा वो घर जल्द अज जल्द तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो घर उजड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसलिए शैतान के वार से बचना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। फरमाया दूसरा गुनाह, जिस घर में वालिदैन को पेट भरकर खाना ना खिलाया जाता हो, जिस घर में वालिदैन भूखे रहते हो, वालिदैन प्यासे रहते हो, जिस घर में वालिदैन को ठंडा पानी नसीब ना होता हो, उल्टा वालिदैन के ऊपर ताने कसे जाते हो, वालिदैन को उनकी गुर्बत के ताने दिए जाते हो। और बुढ़े बता तो सही, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया? खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया। और बुढ़े बता तो सही, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया? इस तरह के ताने दिए जाते, वालिदैन के साथ बदसलूकी की जाती हो, बद अखलाकी से पेश आया जाता हो,
والدین کی بے ادبی کی جاتی ہو۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا نا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کسی نے حضرت حکیم لقمان سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا، میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ فرمایا گھر کا رزق ختم کرنے والا، گھر کا رزق مٹا دینے والا تیسرا گناہ گھر کے ماحول میں باتوں باتوں پر جھوٹ بولنا۔ میاں بیوی، بچوں کے درمیان، اپنی فیملی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان ہر وقت باتوں باتوں پر جھوٹ ہی جھوٹ کستے رہنا۔ جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں باتوں باتوں پر جھوٹ بولا جاتا ہو اس گھر پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں رب کی لعنت پڑتی ہے، خدا کی لعنت پڑتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے نہیں آتے، روٹھ جاتے ہیں۔ گھر کا رزق ختم کر دینے والا چوتھا گناہ جس گھر میں مکڑی کا جالا نہ ہٹایا جاتا ہو، مطلب جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی تمہارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ فرمایا اپنے گھر کے ماحول کو ہر وقت صاف ستھرا رکھا کرو تاکہ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، رحمت کے فرشتے جب تمہارے گھر میں آئیں تو انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں راحت پہنچے، انہیں سکون ملے۔ فرمایا رزق ختم کر دینے والا پانچواں گناہ جو گھر قبرستان ہو۔ قبرستان کا مطلب جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، جو اپنے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت نہ کرتے ہو، سورہ ملک کی تلاوت نہ کرتے ہو۔ قصہ مختصر، جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، فرمایا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا پہرا رہتا ہے، اور جس گھر کا پہرے دار شیطان ہو وہ گھر جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کے تین عمل، تین نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو جو شخص یہ تین نیکیاں بڑے شوق سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پسندیدہ تین نیکیوں کے صدقے اسے کبھی بھی غربت کا شکار نہیں کرتا، اس کے گھر میں کبھی بھی پریشانیاں نہیں آنے دیتا، دکھ نہیں آنے دیتا، ٹینشنیں تکلیفیں نہیں آنے دیتا۔ جو شخص یہ تین اعمال بڑے شوق سے کرتا ہے، یہ تین نیکیاں دل و جان سے شوق سے کرتا ہے، کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا، اس کے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، اس کا گھر کبھی بھی غربت کی دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ آج اگر ہمارے گھر میں ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے سکونی، مال کے ہونے کے باوجود بھی دل بے قرار رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے، وہ نیکیاں کرنی چھوڑ دیں جو نیکیاں میرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھی، جو نیکیاں میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آخر وہ کون سی تین نیکیاں جن کے کرنے سے انسان کے گھر میں غربت نہیں آتی، غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، امیری عروج پر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق وسیع عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ تین نیکیاں بتانے سے پہلے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو، مجھے بتاؤ تو صحیح میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں، جو غریب ہے، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، وہ مفلس ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ سونیا آپ ہی خوب جانتے ہیں، آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں بتائیے کہ آپ کی امت کا مفلس انسان کون ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے کانوں سے سنو، مفلس کون ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میری امت کا ایک شخص احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا،
احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا وہ مفلس ہوگا۔ یا رسول اللہ، احد پہاڑ جتنی نیکیاں جس انسان کے پاس ہوں وہ مفلس کیسے ہو گیا؟ وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو قیامت کے دن کا امیر سے بھی امیر ترین انسان ہوگا۔ نبی نے فرمایا وہی تو مفلس ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں تو ہوں گی، مگر چغلی کر کر کے اس نے دنیا میں کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ماں کو بیٹے سے لڑایا ہوگا، پھر بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا ہوگا، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے بھائی کو باپ سے لڑایا ہوگا، پھر بھائی کو باپ سے جدا کر دیا ہوگا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے زخموں پر نمک چھڑکا ہوگا، کسی کو دکھ دیے ہوں گے، کسی کو درد دیے ہوں گے، کسی کو غم دیے ہوں گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو ٹینشنیں دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے، کسی کا جینا حرام کر کے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہیں 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 اے بندے، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا، یہ دکھ گھومتے ہوئے، پھر پھر آتے ہوئے، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں جو تم دوسروں کو دیتے ہو، یہ ٹینشنیں گھومتی ہوئی، پھر پھر آتی ہوئی، آخر کار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت دل دکھانے والے کی کون سی سزا ہے؟ دل توڑنے والے کی کون سی سزا ہے؟ زخموں پر نمک چھڑکنے والے کی کون سی سزا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکالنے والے کی کون سی سزا ہے؟ جس کی وجہ سے انسان کا دل روتا ہو اور دل سے ہی آنسو نکلتے ہو، ایسے شخص کے لیے کون سی سزا ہے؟ فرمایا جو قتل کی سزا ہے وہ دل توڑنے والے کی سزا ہے، وہ دل دکھانے والے کی سزا ہے، کیونکہ قتل کرنے سے انسان مرتا ہے، انسان کا وجود مرتا ہے، لیکن دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ قدرت کے تھپڑ سے ڈرا کرو، جب قدرت تھپڑ مارتی ہے نا تو پھر وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کی اس نے غیبت کی ہوگی دنیا میں، جس پر ظلم کیا ہوگا، وہ مظلوم آئے گا، کہے گا مجھے میرا حق دو، تو نے مجھ پر ظلم کیا، اب یہ اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا، جس کی چغلی کی ہوگی اسے نیکیاں دے گا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تانے دیے ہوں گے، کسی کا گھر اجاڑا ہوگا، کسی کے گھر کو آگ لگائی ہوگی، کسی کی زندگی خراب کی ہوگی، کسی کی زندگی پر داؤ لگایا ہوگا، داغ لگایا ہوگا، کسی مسلمان کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا ہوگا، کسی غریب کی جھکی کو آگ لگائی ہوگی، تکبر کے ذریعے خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہوگا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھ کر پھر لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا، مظلوموں کو یہ اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا، بانٹتے بانٹتے احد پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرضے والے ابھی ختم نہیں ہوں گی، پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس طرح کرو، جس کی دنیا میں اس نے غیبت کی ہوگی، جس کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، جس پر ظلم کیا ہوگا، وہ مظلوم کہے گا اس طرح کر، اگر تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لے، میرے گناہ لے لے، تیرا قرض معاف ہو گیا۔ پھر لوگوں کے گناہ اٹھاتے اٹھاتے پھر احد پہاڑ جتنے اس کے پاس گناہ ہو جائے گا، احد پہاڑ جتنی یا تو نیکیاں تھیں، اسی زبان کے ذریعے، زبان کے کلمات نے، زبان نے احد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع کر دی، اب احد پہاڑ جتنے اس کے پاس گناہ ہیں، احد پہاڑ جتنے گناہ لے کر یہ جہنم میں جائے گا، وہ ہوگا میری امت کا مفلس ترین انسان، میری امت کا غریب ترین انسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، لمحے بھر کی لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ 3 عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل، جب شیطان ورغلانے لگے، جب شیطان گناہوں پر ابھارنے لگے، جب شیطان جھکڑنے لگے، قید کرنے لگے، جب نفس سے امارہ تم پر حاوی ہونے لگے، اس وقت اتنا سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، اور میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، مجھے شیطان جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو گناہ کروانے پہ مجھے مجبور کر رہا ہے، یہ گناہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب غیبت کرنے کا، جھوٹ بولنے کا دل کرے، چغلی کرنے کا دل کرے، کسی کی عزت پامال کرنے کا دل چاہ رہا ہو، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کا جب دل چاہ رہا ہو، تو اس وقت غور کیا کرو، پکا یقین کر لیا کرو، اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کی یاد کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے۔ جب میں رب تمہیں یاد کروں گا تو گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے تمہارے تذکرے چھیڑوں گا، تمہارا ذکر چھیڑوں گا، تمہارا نام لے لے کے تمہاری باتیں چھیڑوں گا۔ ایک بار تم میرے بن کے تو دیکھو، میری راہوں پر آ کر تو دیکھو، میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، میں رب ہوں، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب، بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوسرا عمل، دوسری نیکی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے کسی دشمن کے ساتھ نیکی کرنا۔ ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہو تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بھوکے شیعہ کا گھر ہے، اس کے بچے مر جائیں بھوکے، مر جائیں پیاسے، اگر اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، اس شیعہ کے گھر میں تم نے روٹی نہیں دینی، پانی نہیں دینا، کیونکہ یہ شیعہ ہے، ہم سنی ہیں، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں۔ دوسری گلی میں اگر دیوبند کا گھر ہو تو میرے مسلک کا ہر ایک آدمی، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کروں گا، کہتے ہیں جی یہ دیوبند کا گھر ہے، یہ وہابی کا گھر ہے، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں، ان کے گھر میں نہ پانی دینا ہے نہ روٹی دینی ہے۔ تیسری گلی میں اگر کوئی سنی کا گھر ہو تو شیعہ بھی کہتا ہے، دیوبند بھی کہتا ہے یہ سنی کا گھر ہے، یہ شرک کرنے والے ہیں، خبردار، اس کے گھر میں پانی نہیں دینی، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں صاحب، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبند رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ غیرت کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بھوکا سو گیا، اس کے بچے رات کو بھوکے سو گئے، تو یاد رکھنا اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کہ تیرے مالدار ہونے کے باوجود بھی وہابی کے بچے بھوکے کیوں سوئے، شیعہ کے بچے بھوک سے کیوں سوئے، سنی کے بچے بھوک سے کیوں سوئے، یا کسی غیر مسلم کے بچے بھوک سے کیوں سوئے۔ قیامت کے دن تجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو کسی دشمن کے ساتھ کی جائے، جو کسی مخالف انسان کے ساتھ کی جائے۔ ایک باپ مر رہا تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا، نزع کا وقت تھا، اللہ اکبر، مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے باپ کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا، قیمتی ہیرا تھا۔ باپ نے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں میرے پاس آؤ، میرے پاس جتنی جائیداد تھی میں نے تم میں تقسیم کر دی، لیکن یہ جو ہیرا ہے نا بہت ہی زیادہ تمہاری سوچ وہم و گمان سے بھی بڑھ کر قیمتی، تمہارے ذہن سے وہم و گمان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ ہیرا اسی بیٹے کو دوں گا جو میری زندگی میں جو گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن یا 2 دن میری زندگی کے رہ گئے ہیں، جو میری زندگی میں نیک اعمال کرے گا، نیک عمل، اصلی نیکی کرے گا، وہ نیکی جو اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے، میری زندگی میں جو اصلی نیکی کرے گا نا، یہ ہیرا میں اسی بیٹے کو دوں گا۔ 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے گھر سے باہر نکل گئے نیکی کرنے کے لیے، پورا دن نیکی کرتے رہے۔ شام کو چھوٹا بیٹا باپ کے پاس آیا، قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگا، ابا آج میں نے ایسی نیکی کی ہے جو اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا یہ قیمتی ہیرا مجھے دیا جائے۔ باپ نے کہا، بیٹا کون سی نیکی کی ہے؟ کہا، ابا میں نے کسی کی امانت دینی تھی، اگر میں نہ بھی دیتا تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں نے امانت دینی تھی، آج گیا اس کے گھر میں جا کر امانت اس کی سپرد کر رہا، یہ نیکی کتنی بڑی نیکی۔ باپ نے کہا، بیٹا نیکی تو ہے، لیکن اگر تیرے دوسرے بھائی نے کوئی خاص عمل نہ کیا، کوئی خاص نیکی نہ کی، تو یہ ہیرا تجھے دیا جائے گا، پریشان نہ ہو۔ شام کو دوسرا بھائی بھی آ گیا، بھائی نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ ہیرا مجھے دے دو، بیٹے نے کہا، ابا میں نے جو نیکی کی ہے ممکن ہے اللہ رسول کو پسند نہ ہو،
آپ کو پسند نہ ہو۔ باپ نے کہا بیٹے بتاؤ تو صحیح کون سی نیکی کی؟ بیٹے نے کہا ابا میرا ایک دشمن تھا جو جانی دشمن تھا، پہاڑی کی چوٹی پر وہ شراب کے نشے میں دھت مدہوش پہاڑی کی چوٹی پر لیٹا ہوا تھا، اگر وہ ذرا بھی حرکت کرتا تو نیچے گرتا مر جاتا۔ میں نے باوجود دشمنی کے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپا، میں اس کے قریب گیا، اسے اٹھایا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، مدہوش تھا، میں نے اسے اٹھایا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے گھر چھوڑ کے آیا، حفاظت کرتے ہوئے اسے گھر چھوڑ کے میں نے دشمن کی جان بچائی۔ ابا یہ کوئی خاص نیکی تو نہیں، پر میرے بھائی نے امانت کی خیانت نہیں کی، یہ خاص نیکی ہے، لہٰذا یہ قیمتی ہیرا میرے بھائی کو دیا جائے۔ باپ نے کہا نہیں بیٹے، اس ہیرے کے حقدار تم ہو۔ بیٹے نے کہا ابا وہ کیسے؟ باپ نے کہا بیٹے اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو دشمن کے ساتھ کی جائے، اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو کسی مخالف کے ساتھ کی جائے، جو کسی دشمن کے ساتھ کی جائے۔ فرمایا دشمن کے ساتھ کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسرا عمل، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑنے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے نا، کر ڈالو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ آج کا انسان کہتا ہے جی میرا تو نصیب ہی خراب ہو گیا ہے، اس لیے تو میرے نصیب میں لکھا گیا رزق مجھے نہیں مل رہا۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا نصیب خراب ہو گیا ہو، کیونکہ تیرے نصیب کا رزق لکھنے والا میرا اللہ ہے۔ تیرے نصیب کا رزق اس اللہ نے لکھا ہے، اس رب نے لکھا ہے، جو رب اپنے بندے سے ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ وہ تیرا نصیب غلط کیسے لکھ سکتا ہے؟ ہاں تیرے نصیب کے لکھے گئے رزق میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ تیرے نصیب میں لکھے گئے رزق میں سے اگر برکت اٹھا لی گئی ہے، بے برکتی ڈال دی گئی ہے، تو وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، وہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، انسان کے رزق میں برکت اٹھا لیتے ہیں، بیماریاں ڈال دیتے ہیں، بے سکونی ڈال دیتے ہیں، بے چینی ڈال دیتے ہیں۔ انسان رزق کھاتا ہے، جیسے ہی رزق انسان کے اندر جاتا ہے نا، روٹی کھاتا ہے، روٹی جیسے ہی اندر جاتی ہے تو وہ روٹی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ رزق انسان کو اندر سے بے سکون کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، دل ہر وقت بے چین بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ مال میں برکت کوئی نہیں۔ مال تو ہے، دولت تو ہے، دولت کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مالا مال کیا، اتنا بڑا امیر کیا کہ بڑے بڑے لوگ ہماری امیری پر رشک کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر ایک چیز ہے، ہر ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، لیکن نہیں نوازا تو سکون سے نہیں نوازا۔ تو وجہ کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ گناہ ایسے کرتا ہے جو انسان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتے ہیں، جو گناہ انسان کے مال میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ گناہ اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، 4 لوگ میری عزت کرتے ہیں، پھر بھی میری دنیا و آخرت ذلیل، دنیا و آخرت تباہ و برباد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیرت کے کانوں سے سنو، کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان بڑے شوق سے کرتا ہے، بڑے شوق سے کرتا ہے، کیونکہ ان گناہوں میں سے انسان کو بہت ہی زیادہ لذت ملتی ہے، انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ لذت کی آڑ میں آ کر گناہ مت کرو، لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ یہ گناہ موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دے گا، موت کے وقت تمہیں کلمہ بھلا دے گا۔ یہ گناہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے جمع کرے گا، تمہاری قبر کو کالی کر دے گا، تمہاری قبر کو اندھیری کر دے گا، تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا۔ آخر وہ کون سے خطرناک گناہ ہیں جو کہ انسان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں، انسان کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میرا اللہ انسان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، حالانکہ ایسے انسان کے لیے میرے اللہ نے جنت میں خوبصورت سا عالی شان محل بنا رکھا ہوتا ہے، محل کھڑا کر رکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جیسے ہی مرے گا، جیسے ہی قبر میں جائے گا تو سیدھا اپنے اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہو جائے گا، سیدھا خوبصورت محل میں چلا جائے گا۔ جنت کی حورین اس کی انتظار میں ہوتی ہے کہ کب ہمارا شہزادہ آئے گا، کب ہمارا دولہا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن
یہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے، غصہ فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے. جب یہ مریں گے تو پاک و صاف ہو کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. ان کے وجود پر گناہوں کا ایک چھوٹا سا نشان بھی نہیں ہوگا، چھوٹا سا دھبا بھی نہیں ہوگا. یاد رکھنا، گنہگار انسان جنت میں نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جا سکتا. گناہوں کا بوجھ کندھے پہ لاد کر جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا. کوئی جائے گا اس کا وجود گناہوں سے پاک ہوگا، وہ پاک ہوں گے، شفاف ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے. ایک جنگل میں ایک عبادت گزار عبادت کیا کرتا تھا، متقی پرہیزگار تھا. جنگل میں اس نے چھوٹی سی جھونپڑی لگا رکھی تھی. اس جھونپڑی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتا تھا. دن کو روزہ رکھتا، پوری پوری رات قیام کرتا. جنگل کے جو درخت تھے نا، وہ میووں سے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے. وہ روٹی نہیں کھاتا تھا، وہ پانی نہیں پیتا تھا. جب بھوک لگتی تھی تو درختوں کے پھل توڑ کے کھاتا تھا. اس طرح اس کی گزر بسر ہو رہی تھی. جنگل کے درختوں کے پھل توڑ توڑ کے کھاتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، پوری پوری رات قیام کرتا. وقت گزرتا گیا. مجھے بتاؤ، جو انسان دنیا میں رہنے کے باوجود بھی دنیا کی رنگ رنگینیوں میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، دنیا میں رہ کر بھی شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، مجھے بتاؤ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اور وہ جو جنگل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، مجھے بتاؤ اس کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا. لیکن یہ بات شیطان کو ناگوار گزری، شیطان برداشت نہ کر سکا. کہنے لگا اتنا بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار، جو مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی ہے، محبوب ہے، اسے ورغلانا چاہیے، اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. شیطان نے کیا کیا؟ اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو شیطان نے اس کے پاس بھیجا. خوبصورت لڑکی رات کا وقت تھا، اس عبادت گزار کے پاس آئی، رو کر کہنے لگی کہ مجھے کچھ ڈاکوؤں نے اٹھایا ہوا تھا، مجھے گھر سے ڈاکوؤں نے اٹھا کر کہیں جا رہے تھے، مجھے لے کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں سے میں نے موقع پایا، گھوڑے سے نیچے اتری، بھاگتی بھاگتی جنگل میں داخل ہوئی تو آگے ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا. میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، خدا کے لیے آج کی رات مجھے اپنے پاس ٹھہرنے دیں. صبح کا سورج نکلتے ہی، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی. اس اللہ والے کا دل بھر آیا، رحم آیا. اس اللہ والے نے اسے کہا کہ میری جھونپڑی میں لیٹ جاؤ، سو جاؤ، صبح ہوتی ہی یہاں سے چلے جانا. وہ عبادت میں ہی مصروف ہے. اب شیطان عبادت گزار کو ورغلانے لگا، کہنے لگا تو حضرت انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے شہوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے نفس دیا ہے، تو پھر نفس کے ہونے کے باوجود بھی خوبصورت لڑکی تیرے قریب بیٹھی ہے، تیرے نزدیک بیٹھی ہے، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی اگر تو اسے کچھ نہ کہے، پھر تو دنیا کی لذت اٹھا تو نہ سکا. دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ دوسرے لوگ بھی تو ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، پوری پوری رات عیاشیاں مارتے ہیں، ایک لمحے کی شہوت کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود تیرے پاس لڑکی بھیجی ہے. اس سے پہلے تو کبھی لڑکی نہیں آئی تھی تیرے پاس، کبھی خوبصورت عورت تیرے قریب نہیں آئی تھی. آج اگر خوبصورت لڑکی تیرے پاس چل کر آئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ نے ہی اسے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے لذت اٹھا لیں. اب ایک طرف شیطان کہتا کہ گناہ کر، دوسری طرف اس کے نیک اعمال اسے گناہ سے روکتے تھے. خبردار، یہ گناہ مت کرنا، یہ گناہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. عبادت ضائع کر بیٹھو گے، عبادت ضائع کر بیٹھو گے. ادھر سے اللہ نے جنت میں اس عبادت گزار کے لیے خوبصورت عالی شان محل بھی تیار کر رکھا تھا، محل بھی کھڑا کر رکھا تھا کہ میرا عبادت گزار بندہ جب مرے گا تو سیدھا خوبصورت محل میں جائے گا، خوبصورت جنت میں جائے گا، اور جنت کی حسین حورین اس کی منتظر ہیں. لیکن ادھر سے شیطان نے اللہ کے ولی کو ورغلا رکھا تھا. ادھر سے شیطان اس کے دماغ میں وہم و گمان ڈالتا، ادھر سے اس کے نیک اعمال اس کے دماغ میں وہم و گمان ڈالتے. لیکن وہ شیطان کی باتوں پر آ کر اس نے گناہ تو نہ کیا، زنا تو نہ کیا، لیکن اپنا ہاتھ اس خوبصورت لڑکی کے ایک بازو کے اوپر پھیر دیا. شہوت بھرا ہاتھ، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے نفس کو اپنا خدا مان بیٹھا، شہوت کو اپنا خدا مان بیٹھا.
اس نے اپنا ہاتھ خوبصورت لڑکی کے بازو کے اوپر پھیر دیا. بس پھیرنا ہی تھا کہ ایک دم اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. اس کے نیک اعمال رو کر کہنے لگے او نادان تو کیا کر رہا ہے، خدا را گناہ مت کرنا، یہ گناہ مت کرنا، تو ہمیں ضائع کر بیٹھے گا، ہم نیک اعمال تجھ سے دور ہو جائیں، تو اپنے ہاتھوں سے ہمیں جلا دے گا، ہمیں ضائع کر دے گا، یہ گناہ کبھی نہ کرنا. اس نے شیطان کی باتوں پر آ کر اپنا ہاتھ اس خوبصورت لڑکی کے بازو کے اوپر پھیر دیا. گناہ نہ کیا. صبح ہوئی، خوبصورت لڑکی وہاں سے چلی گئی. اللہ کرنا ایسا ہوا دوسرے دن ڈاکو ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے جنگل میں داخل ہوئے. اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے چوری تقسیم کرنے لگے، پیسہ دولت تقسیم کرنے لگے. جو چوری کر کے آئے تھے، جو ڈاکہ ڈال کے آئے تھے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے تقسیم کرنے لگے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ اللہ والا عبادت کیا کرتا تھا. یہ عبادت میں ہی مصروف بیٹھا ہے. اب وہ چوری تقسیم کر رہے ہیں. ادھر سے پولیس والوں کو پتہ چلا، کوتوالوں کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، چوروں کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ میں اسے سجدے میں دیکھا. عبادت گزار کو کوتوالوں نے سجدے میں دیکھا کہ یہ سجدے میں ہے تو کہنے لگے او نادان، ایک تو چوری کرتا ہے، پھر چوری کے نام پر سجدہ بدنام کرتا ہے، نمازیوں کو بدنام کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ چوروں نے اس عبادت گزار کو بھی پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے. ایک تو یہ چوری کرتا ہے، ساتھ میں سجدہ بدنام کیا اس نے، نماز بدنام کی اس نے. اللہ اکبر. قاضی صاحب نے فتویٰ دیا کہ چوروں کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ساتھ میں یہ جو سجدہ بدنام کرتا ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب کوتوالوں نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان تمام کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس اللہ والے کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اس اللہ والے کا ہاتھ کٹا ہی تھا، جلاد نے ہاتھ کاٹا ہی تھا کہ وہاں سے گھڑ سوار کا گزر ہوا. گھڑ سوار نے اللہ والے کے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترا. اترتے ہی اس نے جلاد کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی ہو بدبخت اور لعنتی انسان، تو نے ایک بہت بڑے ابدال کا ہاتھ کاٹ دیا، اتنے بڑے ولی کا ہاتھ کاٹ دیا. جلاد دوڑتا ہوا کوتوال کے پاس گیا، اسے قصہ سنایا. وہ تو عبادت گزار تھا، وہ تو فلاں علاقے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، ان کا مرشد ہے، ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کوتوال جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں بھاگتے دوڑتے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کر عرضی کرنے لگے حضرت ہمیں معاف کر دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر اللہ والے نے اپنی حقیقت بیان کی، اپنا پچھلا قصہ سنایا. کہا میں نے گناہ کیا نہیں تھا، گناہ کیا نہیں ہے، گناہ کا سوچا تھا. اللہ گناہ کا سوچا تھا، گناہ کیا نہیں تھا. ہاں یہ بھی ایک گناہ ہی ہے، میں نے ایک غیر لڑکی کے بازو کے اوپر ہاتھ پھیرا. جو ہاتھ غیر لڑکی کے بازو کے اوپر پھیرا اللہ تعالیٰ نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا ہے. اس گناہ کی مجھے دنیا میں ہی سزا مل گئی. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے اس بہت بڑے گناہ کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہوں کے انبار لے کر، گناہوں کا بوجھ لے کر جنت میں جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل تیار کر رکھا تھا، خوبصورت گھر بنا رکھا تھا. لیکن اس نے گناہ کیا، لیکن وہ اپنی نادانگی کی وجہ سے دنیا میں گناہ کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دی کہ جب تو مرے گا میرے پاس آئے تو پاک و شفاف ہو کر آئے، پاک و صاف ہو کر میرے پاس آئے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، ہمیں آخرت میں بھی ذلیل کر دیا. ہم شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسرا گناہ جو رزق میں کمی لاتا ہے، جو رزق میں بے برکتی لاتا ہے، گھر میں پریشانیاں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، جو خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیتا، جو قبر کو کالی بنا دیتا ہے، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے، وہ گناہ ہے سود کا کاروبار کرنا اور سود کے کاروبار میں سے اپنا پیٹ پالنا، سود کے پیسے سے اپنا پیٹ پالنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تیسرا گناہ کسی پر جادو کرنا، کسی کا سکون چھیننے کے لیے جادو کروانا، کسی کو دکھ دینے کے لیے، کسی کو درد دینے کے لیے، کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کے لیے اس کے اوپر جادو کرنا. یہ تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو انسان کی آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں. سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نیا گھر خریدنا چاہتا تھا، نیا گھر خریدنا چاہتا تھا. گھر کی تلاشی کے لیے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گلی کو جا رہا تھا تو میں نے ایک خوبصورت سا مکان دیکھا. میں نے کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے. خوبصورت سا مکان تھا، عالی شان مکان تھا.
عمدہ مکان تھا، ہماری بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں وہاں پر ایک سود خور آیا جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ سود خور آیا، کہنے لگا حضرت آپ یہ مکان لے لیں، بہت ہی عمدہ مکان ہے، بہت ہی کمال مکان ہے، کمال گھر ہے، خوبصورت گھر ہے، آپ یہ لے لیں اور میں بھی آپ کے قریب ہی رہتا ہوں، میں بھی اس گھر کے ساتھ ہی رہتا ہوں، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں، میں بھی اس گھر کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اسے کہا او ندان، جس گھر کا ہمسایہ تیرے جیسا سود خور ہو، جہنمی ہو، وہ گھر مفت میں بھی ملے تو بھی مہنگا ہے، اور ہاں تیرے مرنے کے بعد اس کی قیمت دگنی ہو سکتی ہے۔ جس گھر کا ہمسایہ تیرے جیسا لعنتی سود خور ہو، جس کے اوپر ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہی رہتی ہے، وہ گھر تو مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی میں نہیں لیتا، تو بھی